अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रात के 8 बजे हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को मुज़ाकरात और कानूनी तरीकों से हल किया जाएगा। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन इलाक़ाई तरक्की का बायस बनेगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत शफ़ाफ़ियत में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीके इख्तियार करने पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि स्कूल मील प्रोग्राम को सूबे भर में वुसअत दी जाएगी। सिंध हुकूमत बरकी गाड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए चीन से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करेगी। बलूचिस्तान हुकूमत सरकारी और निजी शराकतदारी के जरिए मेडिकल, डेंटल एंड नर्सिंग कॉलेज कायम करेगी। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने की शदीद मजम्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में कैद हुर्रियत रहनुमाओं की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश जाहिर की है। कोलंबो में खवातीन के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से जीतने के लिए दिए गए 130 रन के हदफ के जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। मायनात फनकार उमर शरीफ की आज चौथी बरसी मनाई गई। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसका सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने आज एक बयान में आवाम को पुरअमन रहने की ताकीद करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। शहबाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि वो मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और पुरदबारी का मुजाहरा करें। उन्होंने कश्मीरी भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल में सहूलत के लिए वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसीह का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो वतन वापसी पर मुज़ाकराती अमल की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज को मुज़ाकरात और कानूनी तरीकों से हल करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल का जायजा लेने और मुताल्लिका फरीकों से बातचीत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से तश्कील दी गई एक आला सतह कमेटी के रुकन के तौर पर मुजफ्फराबाद रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेगी। एहसन इकबाल ने यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से बाखूबी आगाह है और उन्हें पुरअमन और तामीरी अंदाज में हल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात में इस्लामाबाद पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस के जख्मी अहलकारों की इयादत के लिए आज पिम्स अस्पताल का इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने हुकाम को जख्मी अफसरों के लिए बेहतरीन मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, मगर किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ शरपसंद अनासिर दुश्मन के एजेंडे पर अमल करते हुए आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी में उनका दो तरफा ताउन पूरे खित्ते की तरक्की का बायस बनेगा। उन्होंने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ सदाबहार दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों के दरमियान ताउन अब खला तक पहुंच चुका है, क्योंकि चीन खला के शोबे में भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सदर ने इक्तिसादी राहदारी को अजीम मुस्तकबिल की सोच और चीनी सदर शी जिनपिंग के एक खित्ता एक शाहरा इकदाम का अहम मंसूबा करार दिया।
انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کامیاب عمل درآمد سے پورے خطے کو ترقی اور روابط بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنے محفوظ مستقبل کے لیے زرعی خود کفالت کے حصول اور پانی کی بچت، جدید آبپاشی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں چین کے تجربات بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کا جدید ٹرین نظام نہایت شاندار ہے اور پاکستان ریلوے میں چین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں چین کے تعاون سے مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور شمسی توانائی اور دوسرے قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر چین کے موقف کی حمایت کی ہے اور ہم ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ٹیکنالوجی پر مبنی طریقے اختیار کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جن سے شفافیت میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور سرکاری وسائل کی بچت ہوتی ہے۔ انہوں نے بات جعلی نمبروں والی اور قبضے میں لی گئی گاڑیوں کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ایف بی آر نے بغیر کسٹم ادائیگی والی گاڑیوں کے لیے مجوزہ آن لائن اور ای آکشن طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی، جس کا مقصد اسے ایسے کیسز نمٹانے میں مکمل شفافیت، کارکردگی اور دیانتداری یقینی بنانا ہے۔ پاکستان میں جرمنی کی نئی سفیر اینا لپل نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے دو طرفہ سیاسی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات، موسمیاتی لاہ عمل، ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے، دفاع اور تعلیمی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان میں جرمن سفیر کی کامیاب مدت ملازمت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کار پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کاروبار کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول یقینی بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے قومی معیشت کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور قومی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ 60% of youth is nowhere in the world. We have to channelize, we have to utilize ان کا ٹیلنٹ اور ان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ اب اسکلڈ ورکرز کے لیے آپ خالی FABA کام نہیں آئے گا، اس کے لیے دے شوڈ ہیو اے سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ ورکرز وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے پاس گنجائش ہے کہ آپ کی یوتھ کو وہ اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوتھ کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں تاکہ آپ صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو سجیسٹ کریں۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے امن و استحکام ناگزیر ہے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کی باری قیمت ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں خصوصی اقتصادی زون میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر پاک افغان تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دونوں برادر ممالک ایک ہی ثقافت، روایات اور مذہب کے حامل ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک میں معاشی استحکام، ادارہ جاتی اصلاحات اور کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے میں حکومت کے کردار پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے نجی شعبے کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے ترسیلات زر میں نمایاں بہتری کا بھی ذکر کیا جو گزشتہ سال 38 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اور توقع ہے کہ رواں مالی سال کے دوران ان کا حجم 41 ارب سے 43 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عمان کے سفیر فہد خلف الخروسی نے آج اسلام آباد میں تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی۔
मुलाकात के दौरान फरीकैन ने तालीम के शोबे में ताउन में मजीद इजाफे के अज़्म का इजहार किया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात की तवील तारीख है जो बाहमी दोस्ती पर मबनी है और दोनों मुल्क इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में ओमान के साथ ताउन की नई राहें खुलेंगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ओमान के साथ ताउन को अरबी जबान की तदरीस और फनी और पेशा वराना तालीम और तरबियत के शोबे तक तौसी दी जाएगी। ओमान के सफीर ने दोनों ममालिक की वजारत तालीम के दरमियान ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अहाता किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर खालिद हुसैन मगसी ने आलूदगी जैसे बड़े मसले से निपटने के लिए मुआशरे की हर सतह पर इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में आलूदगी में कमी ही इस मसले का हल है के मौजू पर एक नशिस्त से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त तवानाई की जानिब मुंतकली, शजरकारी मुहिम में वुसअत और पायदार साइंसी तहकीक का फरोग मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में कलीदी अहमियत की हामिल हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने मुस्तकबिल में डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है। इस अज़्म का इजहार तुर्की के सफीर डॉक्टर इरफान नज़ीर ओगलू और डिजिटल मीडिया के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और वज़ीर ममलिकत फ़हद हारून के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल खानगी, मवाद की तख्लीक और ऑनलाइन खतरात से निपटने समेत डिजिटल मीडिया के शोबे में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत ने हुनर के फरोग के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में फनी और पेशा वराना तालीम और तरबियत के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत हुनरमंदी के फरोग का प्रोग्राम मुल्क का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया है। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि अब तक 6 लाख से ज्यादा नौजवान डिजिटल यूथ हब पर अपना इंदराज करा चुके हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो BISP इकदाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपना किरदार अदा करती रहें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BISP एक शफाफ और डिजिटल प्रोग्राम है और इसे आलमी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल है। उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क से मुल्क भर में 1 करोड़ खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि BISP के एक कफालत प्रोग्राम में 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं और इस अहम इकदाम के तहत बच्चों की तालीम पर 216 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। रुबीना खालिद ने कहा कि BISP के तहत 36 लाख ख्वातीन बेनजीर नशनुमा प्रोग्राम से फायदा उठा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हैं। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अहमद कमाल की इस रिपोर्ट में। आज लाहौर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाकर पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन कौम बन सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल मील प्रोग्राम के तहत रोजाना 10 लाख बच्चों को दूध के पैकेट फराहम किए जा रहे हैं और उसे पूरे पंजाब तक फैलाया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने रोशनी डाली कि बेटियों ने इम्तिहानात में बेटों पर सबकत हासिल की है, जबकि 80,000 तुलबा वज़ाइफ पर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। 80,000 बच्चे पंजाब के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप्स पे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होनहार तुलबा को लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं और स्कूलों में मज़ामीन के माहिरीन भर्ती किए जा रहे हैं। लैपटॉप खरीदना भी और अच्छा लैपटॉप खरीदना भी सबके बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो बच्चे 60% से ज्यादा परफॉर्म करते हैं उनको लैपटॉप्स में उनके हाथ में बतौर तोहफा दूं ताकि उनको फिर मुश्किल पेश ना आए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरिट इनकी हुकूमत की पहचान है। उनका कहना था कि कोई तकर्री जानबदारी पर नहीं की गई और सियासी तौर पर मुतासरा कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बसों के इजरा, 90,000 मकानात की तामीर और सरकारी और निजी तालीम के दरमियान फर्क को खत्म करने की कोशिशों का भी जिक्र किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी ने कहा है कि सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र चीन से जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज कराची में चीन के कौंसल जनरल येंग यिंगडोंग के हमरा पोर्ट कासिम में इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का फरोग मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए निहायत अहम है।
چینی کونسل جنرل نے کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک ہے جہاں برقی گاڑیوں سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ بلوچستان حکومت صوبے میں نجی اور سرکاری شراکت داری کے ذریعے طب کی تعلیم کے فروغ کے لیے میڈیکل، ڈینٹل اور نرسنگ کالج قائم کرے گی۔ اس سلسلے میں ہارلے ہیلتھ کیئر سروسز کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد بلوچستان میں اعلیٰ معیار کی میڈیکل تعلیم فراہم کرنا ہے۔ کالج میں میڈیکل، ڈینٹل، نرسنگ اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے شعبوں میں سالانہ 100 طلباء کو داخلے دیے جائیں گے اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 16 طلباء کو ہر سال مکمل وظائف بھی ملیں گے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے اس شراکت داری کے ذریعے بلوچستان میں عالمی سطح کی تعلیم سے مستقبل کے بہترین ڈاکٹر اور نرسز تیار ہوں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سمودھ غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی پروقار شرکت کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر مشتاق احمد خان، مظہر سعید شاہ، وحاج احمد، ڈاکٹر اسامہ ریاض صاحب، اسماعیل خان، سید عزیز نظامی اور فہد اشتیاق کے تعاون کا اعتراف کیا جو اس اہم انسانی امدادی قافلے میں شریک ہیں۔ وزیراعظم نے کہا یہ اقدام پاکستانی عوام کی پرامن خواہشات، انصاف کے لیے ان کے عزم اور غزہ کے ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی کے جذبات کا عکاس ہے۔ انہوں نے انسانی زندگی کی حرمت کے اصولوں، محفوظ راستے اور امداد کی بلا تعطل ترسیل کے لیے حکومت کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور باوقار واپسی کا پرزور مطالبہ کرتی ہے اور ان کی صحت یابی اور جلد وطن آمد کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے فلوٹیلا پر سوار عالمی رضاکاروں کو حراست میں لینا بین الاقوامی قانون اور عالمی انسانی قوانین کی ایک اور کھلی خلاف ورزی ہے جس سے بے گناہ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مذموم کارروائی اسرائیل کی جاری جارحیت اور اس کے غزہ کے غیر قانونی محاصرے کا حصہ ہے جس سے انسانی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا اور 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 66,140 سے زائد ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں قید حریت رہنما اور کارکنوں کی حالت انحصار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں جیل حکام کی طرف سے کشمیری سیاسی قیدیوں سے روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی مذمت کی۔ ترجمان نے کہا کہ دنیا آج عدم تشدد کا عالمی دن منا رہی ہے لیکن اس طرح کی تقریبات جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بالکل بے وقت ہیں جہاں مودی حکومت کو جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ آج عدم تشدد کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن منانے کا مقصد دنیا بھر میں تعلیم اور عوامی شعور کے ذریعے عدم تشدد کے پیغام کو عام کرنا اور امن، رواداری اور ہم آہنگی کے رجحان کو فروغ دینے کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں قید حریت رہنما اور کارکنوں کی حالت انحصار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں جیل حکام کی طرف سے کشمیری سیاسی قیدیوں سے روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی مذمت کی ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئی سی سی کے خواتین عالمی کپ ٹورنامنٹ کے تیسرے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے 138.3 اوورز میں 129 رنز بنائے تھے۔ بنگلہ دیش کی خواتین ٹیم نے 31.1 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ خصوصی افریقہ اور پاکستان کے مابین جنوبی افریقہ اور پاکستان کے مابین پہلا ٹیسٹ میچ رواں ماہ کی 12 سے 16 تاریخ تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں
کھیلا جائے گا، جبکہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اس ماہ کی 20 سے 24 تاریخ تک کھیلا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے بعد 28 اکتوبر سے 8 نومبر تک 3 T20 بین الاقوامی میچوں اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 10 ٹیموں پر مشتمل قائد اعظم ٹرافی پیر سے شروع ہوگی۔ ٹورنامنٹ 4 شہروں میں کھیلا جائے گا، جن میں ایبٹ آباد، اسلام آباد، پشاور اور راولپنڈی شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ میں ایبٹ آباد، بہاولپور، فاٹا، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی بلوز، لاہور وائٹس، ملتان، پشاور اور سیالکوٹ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ فاٹا، فیصل آباد، کراچی بلوز اور ملتان کی ٹیموں نے حالیہ اختتام پذیر حنیف محمد ٹرافی میں سب سے زیادہ پوائنٹ سکور کر کے قائد اعظم ٹرافی کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ پاکستان کی جونیئر ٹینس ٹیم نے قازقستان میں ہونے والے ATF 12 اور انٹر کانٹیننٹل ٹیم مقابلے کے دوسرے روز نیوزی لینڈ کے کھلاڑی کو 2-1 سے ہرا دیا۔ اس ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 12 ملکوں نے حصہ لیا۔ پاکستان کی ٹیم کو کوریا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے ساتھ گروپ C میں رکھا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا، افریقہ، چین، چینی تائپے، جنوبی امریکہ، ہانگ کانگ، قازقستان، کوریا، نیوزی لینڈ، پیسیفک اوشن، پاکستان اور تھائی لینڈ کی ٹیمیں شریک ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 2849 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,68,489 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1573 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1639 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 148 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 489 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 239 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 227 میں کمی، جبکہ 23 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 699 روپے 33 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 573 روپے 97 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 70 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 96 پیسے اور 379 روپے 64 پیسے۔ یورو 329 روپے 96 پیسے اور 330 روپے 55 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 98 پیسے اور 75 روپے 12 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 58 پیسے اور 76 روپے 71 پیسے، جبکہ جاپانی ین 1 روپیہ قیمت خرید 1 روپیہ 91 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 91 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,49,603 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,80,633 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 58,418 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,22,215 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف کامیڈین، اداکار، ادیب، ڈائریکٹر اور میزبان عمر شریف کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے جیسے سٹیج ڈراموں سے انہیں بڑی شہرت ملی۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں 1992 میں بہترین ڈائریکٹر اور بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ واحد اداکار تھے جنہوں نے ایک سال میں 4 نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے 3 گریجویٹ ایوارڈز اور تمغہ امتیاز بھی عطا کیے گئے۔ عمر شریف 2021 میں طویل علالت کے بعد آج کے روز جرمنی میں انتقال کر گئے۔ نجی ٹی وی چینل کے سوپ سیریل شراکت نے اپنی 90 اقساط مکمل کر لی ہیں، لیکن ناظرین نے خصوصاً مرکزی کرداروں کی قسمت کے بارے میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ ڈرامے کی پروڈیوسر تحریم چودھری اور ہدایت کار سمی ثانی ہے، جسے نزہت سمن نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو دوسری شادی کرتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں نجمہ فیض، دانیال افضل، ہما نواب، عنبر خان اور سمیہ بخش قابل ذکر ہیں۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ سویڈن اور فن لینڈ کے محققین نے ایک سادہ خون کا ٹیسٹ بنایا ہے جو جگر کی بیماری کے خطرے کی درست پیشن گوئی کرتا ہے۔
یہ تحقیق برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ محقق نے کہا ہے کہ یہ طریقہ 10 سال کے اندر اندر جگر کی شدید بیماری کے خطرے کا اندازہ لگا سکتا ہے اور یہ خون کے 3 سادہ ٹیسٹ پر مبنی ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے خون کے معمول کے نمونے اب چوٹ کی شدت کا اندازہ لگانے میں مدد کر سکتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کو پہنچنے والے نقصان کے بعد اموات کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔ واٹرلو یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق محققین نے امریکہ میں 2609 سے زیادہ مریضوں کے ہسپتال کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کرنے اور خون کی عام پیمائشوں میں پوشیدہ طریقہ کار کو دریافت کرنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کیا۔ نتائج بتاتے ہیں کہ خون کے یہ نمونے چوٹ کی شدت، صحت یابی کے امکانات اور یہاں تک کہ اموات کی بھی پیشگوئی کر سکتے ہیں۔ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد 1 سے 3 دن پہلے ماہرین کا کہنا ہے کہ خون کے معمول کے ٹیسٹ سستی، قابل رسائی اور اہم بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں موسم کے حوالے سے۔ شدید مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ اتوار سے منگل تک تمام اہم دریاؤں کے بالائی علاقوں اور اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حصوں میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ممکنہ بارشوں سے متعلق قومی ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹرز کے انتباہ کے مطابق اس سسٹم سے آندھی اور بارش اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ متوقع شدید بارش کے باعث دریائے جہلم کے بالائی ملحقہ علاقوں میں پانی کے درمیانے سے اونچے بہاؤ کا امکان ہے۔ دریائے راوی اور ستلج کے درمیانی سے شدید بارشوں کی وجہ سے مشرقی دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے کمزور حفاظتی پشتے درمیانے درجے کے سیلاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سوات پنجگورہ میں کابل کے دریاؤں کے معاون مغربی ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تاثیر صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بالائی حصوں میں مطلع اورلود اور جزوی اورلود ہے، تاہم دیر، چترال، کوہستان، مالاکنڈ اور پارا چنار، کورم، کوہاٹ اور گردنوا میں، جبکہ بلوچستان میں ڈیرہ بوٹی اور گردنوا میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، ذیلی سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پٹوار میں مطلع جزوی اورلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت تربت لسبیلا میں 41 جبکہ بکھر میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 35، مری میں 23، لاہور میں 36، کراچی میں 34، پشاور میں 35، کوئٹہ میں 32، مظفرآباد میں 34، گلگت میں 28، اسکردو میں 27، سری نگر میں 29، جموں میں 34، لیہ میں 19، پلوامہ میں 28، اننت ناگ میں 29 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور ذیلی سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا پارا چنار میں 20، دیر میں 4، سعید الشریف اور کاکول میں 1 جبکہ سندھ میں دادو میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت آزاد جموں کشمیر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں عوامی تحفظات کو مذاکرات اور قانونی طریقوں سے حل کیا جائے گا۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون علاقائی ترقی کا باعث بنے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت شفافیت میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی طریقے اختیار کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ اسکول میل پروگرام کو صوبے بھر میں وسعت دی جائے گی۔ سندھ حکومت برقی گاڑیوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے چین سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرے گی۔ بلوچستان حکومت سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے میڈیکل، ڈینٹل اینڈ نرسنگ کالج قائم کرے گی۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔